अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सुप्रीम कोर्ट में आज भी दिन भर किसी और केस की समाअत के अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत हुई और 15 के 15 जजेस साहिबान के रूबरू दर्जन भर वकला ने अपने दलाइल पेश किए। समाअत की शुरुआत में चीफ जस्टिस की जानिब से बताया गया कि आज इस समाअत का आखिरी दिन होगा। 11 बजे तक दलाइल मुकम्मल कर ले, लेकिन ये समाअत इतनी तवील हुई कि दलाइल 11 बजे खत्म होने की बजाय शाम 5 बजे तक भी चलते रहे। इस केस की समाअत आज भी नेशनल टीवी पर बराह रास्त दिखाई गई। जुमे के रोज भी मौजूद चीफ जस्टिस की जानिब से बार बार ये कहा गया कि आज समाअत का आखिरी रोज होगा, जिसके बाद मुख्तसर फैसला जारी करेंगे, लेकिन ये फैसला ना तो जुमे के रोज जारी हुआ बल्कि समाअत आज के दिन तक आज भी मुलतवी हुई और कल अब ये समाअत दोबारा होगी। दिन भर यही बताया जा रहा था कि आज इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन शाम में ये समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस समाअत के दौरान एक बार फिर जजेस और वकला के दरमियान कुछ गर्मा गर्मी भी हुई, दिमाग सा तबादला भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में होने वाली तलखी की एक झलक आपके सामने रखता है। इस फाइल के वो तो टेक अप नहीं हो रहे जो सुप्रीम कोर्ट वो क्यों नहीं हो रहे टेक अप? क्योंकि आप ये केस को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है सर, खत्म करें। बात जी इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए। आप अपना इसमें आप अपने इम्तियाज असलूब को राशिद देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया। ये केस इसलिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इसके केस का फैसला पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत पर गहरे नकूश सब्त करेगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट्स को कानून तस्लीम कर लिया जाता है और इसके हक में फैसला सुना दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की हद तक ये तय हो जाएगा कि पार्लियामान सबसे ज्यादा खुद मुख्तार है। पार्लियामान सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी इदारा इसके बनाए गए कवानीन में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। इस केस के फैसले से बाज़ ताहयात नाअहल होने वाले रहनुमाओं को रिव्यू पटिशन का हक भी हासिल होगा, जबकि 62F1 के तहत नाअहली की मुद्दत 5 बरस तक होने की कानून साजी भी दुरुस्त तस्लीम होगी। पार्लियामान की खुद मुख्तारी बहाल होगी, जिसमें किसी भी पावरफुल इदारे बशमूल इस्टेब्लिशमेंट दखल अंदाजी नहीं कर सके, उनकी दखल अंदाजी नाकाबिल कबूल तस्वुर होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले से जहां ताहयात नाअहल होने वाले नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को फायदा हासिल होगा और उनको रिव्यू का हक भी हासिल हो जाएगा, जिसके बाद इस चीज़ के वाजे आसार है कि इस केस के फैसले के बाद नवाज शरीफ वतन वापसी से कबल रिव्यू पटिशन दायर करेंगे और उनके लिए वतन वापसी के लिए राहें पहले से ज़्यादा आसान हो जाएंगी। रिव्यू के जरिए उन पर लगे तमाम इल्जामात खत्म होने के भी इम्कानात मौजूद है। इसके अलावा इस केस के जरिए 16 मई में होने वाली कानून साजी जो अदलिया में चैलेंज हुई वो दुरुस्त कहलाएगी। इसमें कानून 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत का तयन भी है जो 5 साल तक कर दी गई। ये कानून साजी भी नवाज शरीफ को बराह रास्त फायदा पहुंचाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस एस्पेक्ट पर जरूर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिन भर जो समाअत हुई है, दिन भर की समाअत का अहवाल इस वक्त इमरान वसीम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान साहब, जब से ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, जस्टिस काजी फायज ईसा यही कह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके इसको मुकम्मल कर लेंगे, और आज कहा जा रहा था कि पीर के रोज़ आखिरी दिन होगा, जिसके बाद मुख्तसर फैसला भी सुना दिया जाएगा, लेकिन आज भी ये समाअत मुलतवी हो गई है, अब कल होना है। अभी अटॉर्नी जनरल समेत कितने वकला के दलाइल बाकी है? तो आज चीफ जस्टिस साहब ने कोई पहली मर्तबा नहीं कहा था। गालिबन जब से उन्होंने ये मनसब संभाला और मनसब संभालने के बाद फुल कोर्ट तशखीस दी है, पहली समाअत में भी उनके यही इंटेंशन थी। उन्होंने अपने इरादे जो थे वो जाहिर किए थे कि आज इस केस को हमने कंक्लूड करना है। तो पहले दिन भी इस केस को कंक्लूड नहीं कर सके थे। दूसरी समाअत जो कि गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी, तब भी इस केस को कंक्लूड नहीं कर सके थे। आज भी उन्होंने अदालती कार्रवाई के आगाज में कहा था कि आज आखिरी दिन है, तमाम वकला अपने दलाइल को प्रिसाइज रखें और अपने दलाइल को मुकम्मल करें। लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब के दलाइल हुए जिसमें उन्होंने इस कानून की मुखालफत की है। इसके बाद 2 पटिशनर थे जो जाती हैसियत में आए हुए थे। एक शाहिद राना साहब थे जो कि खुद वकील थे, दूसरे जो वो जाती हैसियत में नहीं थे, दूसरे जो पटिशनर थे वो आमिर सादिक थे। उनकी तरफ से वकील अदनान खान पेश हुए, उनकी तरफ से भी इस कानून की मुखालफत की गई। उसके बाद फिर जो सियासी जमातों के वकला हैं उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया। जाहिद इब्राहिम जो कि काफ लीग के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल को मुकम्मल किया है। उसमें नवाज के वकील सलाहुद्दीन अहमद, उन्होंने अपने दलाइल को मुकम्मल किया है और मुकदमे की जो समाअत है उसे कल 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया है। कल जो वकला बाकी रहते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल हैं, एक फैसल सिद्दीकी साहब है, उनके दलाइल होने हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान की जमात के वकला की जानिब से भी उनको भी नोटिस किया गया था, लेकिन चूंकि वो अपनी तहरीरी गुजारिशा जमा करवा चुके हैं तो उन्होंने जो इस कानून को सपोर्ट करते हैं वकला, उनके दलाइल को अडॉप्ट कर लिया है।
ایک جو خاص بات ہے جو آج کے عدالتی کارروائی کے اختتام پہ عدالت نے پوچھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک میجر بڑی مطلب سیاسی جماعت ہے، ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا. تو جب کوئی عدالت سے بھی جواب نہیں ملا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کیس میں پیروی کرنا چاہتی ہے، کوئی جواب دینا چاہتی ہے، تو پھر چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی اپنا کوئی موقف نہیں دینا چاہ رہی اس قانون کے حوالے سے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن آج کی عدالتی کارروائی کی اگر ہم بات کریں تو 2 سے 3 ایسی چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جو بڑی واضح بھی آج عدالت کی جانب سے کی گئی. ایک تو جو ایک سوال بار بار اٹھایا جا رہا تھا کہ یہ جو قانون ہے اس میں جو رائٹ آف اپیل دیا گیا اس کو ماضی سے جو ہے اس کو بامؤثر کیا گیا ہے، ماضی سے اس کا اطلاق کیا گیا ہے. اس پر جسٹس اکرم منیلا صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بے شک اس میں اب قانون کو ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا، لیکن یہ صرف آرٹیکل 184(3) کے کیسز کی حد تک ہوگا، اور ان کیسز میں رائٹ آف اپیل ملے گا جن میں جو جب متاثرہ فریقین ہیں انہوں نے اگر نظر ثانی کو اویل نہیں کیا اس میں وہ رائٹ آف اپیل میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے ریویو کے جو ایکسرسائز ہے، جو رائٹ ہے، اس کو ایکسرسائز کر لیا ہے تو وہ تو اپیل میں نہیں آ سکتا. اب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ جو قانون جب بنا تھا تو کہا گیا تھا کہ اس قانون سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو فائدہ پہنچے گا، جہانگیر ترین کو فائدہ پہنچے گا، وہ تمام لوگ جو آرٹیکل 62 کے تحت نائل ہوئے ہیں انہیں اپیل کرنے کا رائٹ مل جائے گا. تو اکرم منیلا صاحب کی جو آبزرویشن ہے اس کے بعد تو پھر کیونکہ جہانگیر ترین بھی اپنے نظر ثانی کا رائٹ ایکسرسائز کر چکے ہیں، نواز شریف بھی ایکسرسائز کر چکے ہیں، تو انہیں تو رائٹ آف اپیل نہیں ملے گا کیونکہ وہ نظر ثانی پہلے اویل کر کے ان کی نظر ثانی کی درخواستیں سپریم کورٹ خارج کر چکی ہے. البتہ آج کی عدالتی سماعت میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ یہ جو رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے کیا عام قانون سازی سے دے سکتے ہیں، تو اس پہ عدالت کے سامنے جو چیزیں رکھی گئیں، جج صاحبان نے بھی کہا کہ آرٹیکل 184(3) میں اگر عام قانون سازی سے رائٹ آف اپیل نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہائی کورٹ کا اختیار ہے. عمران صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے سماعت کا احوال رکھ دیا، اور آج کی خاص طور پہ ہیرنگ سے دکھائی دے رہا ہے کہ ڈیسیژن تو کچھ بھی ہو یہ سپلٹ ڈیسیژن ہوگا، کنسنسس ڈیسیژن تو نہیں ہوگا. بس مجھے اختصار سے یہ بتا دیجئے گا کہ یہ کل بھی آپ کو کنکلوسیو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ کارروائی مکمل ہو جائے اور کوئی فیصلہ بھی سامنے آ جائے، بھلے وہ شارٹ آرڈر ہی ہو؟ کل کوئی اتنے زیادہ وکلا پیچھے بچے نہیں ہے کہ ان کے دلائل مکمل نہ ہو پائیں. اٹارنی جنرل اپنا ایک چنک دلالی کا دے چکے ہیں، پہلی سماعت جو کہ 18 ستمبر کو ہوئی تھی، اور دوسرے ایک اور وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب جن کا کراچی سے تعلق ہے، انہوں نے دلائل دینے ہیں. انہوں نے بھی عدالت سے کہہ دیا کہ میرے دلائل بھی بڑے پریسائز ہوں گے. تو کل یہ کیس کنکلوڈ ہوتا ہوا اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ کوئی مختصر فیصلہ بھی عدالت کی جانب سے اناؤنس کر دیا جائے. بہت بہت شکریہ عمران وسیم صاحب. کل یہ فیصلہ کنکلوڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور امکان یہ ہے کہ کل کوئی مختصر یا شارٹ آرڈر بھی جاری کر دیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فیصلہ ہوتا کیا ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حق میں سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ سناتی ہے، یعنی پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو انڈورس کرتی ہے، یا پھر اس کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے. کچھ بھی ہو دکھائی تو یہی دے رہا ہے کہ سپلٹ ڈیسیژن آئے گا. لیکن اس فیصلے کے پولیٹیکل امپلیکیشنز پر بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا 15 رکنی یہ جو بینچ فل کورٹ سماعت ہو رہی ہے، اس کیس کا فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ پارلیمنٹ کا جو رول ہے وہ تسلیم ہو. پارلیمنٹ جس مقصد کے لیے بنی ہے قانون پاس کرنے کے لیے وہ ایکسیپٹ ہو. تو سپرمیسی آف پارلیمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کا مقصد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا گیا تو آرٹیکل 191 آپ کو بتاتا ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے وہ تابع ہیں آئین اور قانون کے، تو یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. باقی دیکھیں جو لا ہے وہ تو ٹرانسپیرنسی ڈکٹیٹ کرتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ تو ٹرانسپیرنسی کو پروموٹ کرتا ہے اور فرد واحد سے قوت لے کے ایک کنسنسس بیس سپریم کورٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. تو یہ سارے پوائنٹ جو ہیں وہ اہم ہیں مسلم لیگ. ایک تاثر ہے نا کہ اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے منظور ہو جاتا ہے تو ریویو پٹیشن کا حق مل جائے گا قائد پاکستان مسلم لیگ نون کو، تو اس لیے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کی فیور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ تو فیور کر رہا ہے نواز شریف صاحب کو. نہیں دیکھیں، یہ جو اپیل یا ریویو کا جو حق ہے، جب آپ سو موٹو کے تحت آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ کوئی پبلک ویلفیئر کے اوپر سو موٹو لیتی ہے سپریم کورٹ، تو تب 3-4 کورٹس کو آپ اسکپ کر جاتے ہیں، سول کورٹ کو، ہائی کورٹس کو، اور سپریم کورٹ ایک فائنل ججمنٹ آ جاتی ہے اس معاملے کے اوپر. تو اگر اس کے اوپر ایک ریویو کا حق دیا جائے تو یہ میرے خیال سے فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق ہے.
اور یہ اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہے, اس کا فائدہ سب کو ہے. اچھا رانا صاحب, ابھی تک میاں نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم نے کورٹ سے رجوع نہیں کیا. اف ہی ہیز ٹو کم آن 21 اکتوبر, تو ابھی تک لیگل ٹیم کو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دینا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ وہ خود کورٹ میں آ کے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ جی بالکل, دیکھیں ہم قانون کے سامنے خود سرنڈر کریں گے, اور یہ لیگل ٹیم نے ابھی جو میاں صاحب کا ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کو جمع کرایا ہے کورٹ کے اندر, اور فردر بھی ابھی وقت آنے پہ ہم ان سے رجوع کریں گے, اور ہر لحاظ سے قانون کی پاسداری کی جائے گی. تو اس پہ کام چل رہا ہے, اور ہمیں اگر کوئی ریلیف چاہیے ہوگا تو وہ بھی ہم کورٹ کے ہی دروازے کھٹکھٹائیں. نہیں, یہ خبر یہ بھی ہے نا کہ 21 اکتوبر کی تاریخ تو دے دی گئی ہے, لیکن 21 اکتوبر کو نہیں آئیں گے. وہ اس وقت آئیں گے جب کورٹ ان ایکشن, یعنی جس وقت عدالتی اوقات کار ہوں گے, اور وہ لینڈ لاہور میں نہیں کریں گے, اسلام آباد میں کریں گے. کیا یہ خبر درست ہے؟ نہیں جی, لاہور لینڈ کر رہے ہیں. میاں نواز شریف لاہور آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو, اور پھر لاہور ایئرپورٹ سے ہی وہ فلائی کر کے مینار پاکستان جائیں گے وایا ہیلی کاپٹر. اور 21 اکتوبر کو ہی آ رہے ہیں جی, 21 اکتوبر کو بالکل کنفرم ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. اور 21 اکتوبر کو کے حوالے سے, ان کے ویلکم کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایفرٹ آل اکراس پاکستان جو ہے وہ پارٹی کر رہی ہے. تو یہ کنفرم ہے. اب تو پورے شہر میں بل بورڈ فلیکسز 21 اکتوبر کے لگ گئے. اچھا, لاسٹلی رانا صاحب, یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کو لے کے پیپلز پارٹی کی شکایات ہے, اور پھر کنسرن کوارٹرز میں بھی وہ اپنے ریزرویشنز کا اظہار کر رہے ہیں, آپ اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں, وہ 3-4 جو بیوروکریٹس ہیں, کچھ ریٹائرڈ, جو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہے, ایک وہ مدعا وہ اٹھاتے ہیں ہر دفعہ. دیکھیں, جو پرائیویٹائزیشن کا وزیر ہے وہ کس طرح الیکشن کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی ایڈوائزری پوسٹ کے اوپر ہے, اس کے پاس وزارت بھی نہیں ہے, تو وہ کس طرح الیکشن کے پروسیس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے؟ کیا اتنا آسان ہوتا ہے الیکشن کو مینیپولیٹ کرنا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ بیوروکریٹس ہیں, یہ ہمارے فارمر بیوروکریٹس ہیں, یہ ہماری پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ رہیں یا نہ رہیں, تو اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پیپلز پارٹی کے پاس ہر فورم موجود ہے, ای سی پی کا بھی ہے, عدالتیں بھی ہیں, وہ وہاں سے رجوع کریں اگر تو یہ ان کا میجر پرابلم ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ایک طرف فل کورٹ سماعت ہو رہی ہے, تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے جو وکلاء ہیں وہ کورٹ میں پیش ہوئے, کم از کم میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی بھی وکیل کے پیش نہ ہونے پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ضرور استفسار کیا کہ وہ کیوں نہیں آئے. بڑے میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی دوسری طرف اپنے ہی جو ماضی قریب کے جو حلیف رہے ہیں ان کے ساتھ اب وہ دست و گریباں دکھائی دیتی ہے, پولیٹیکل بیٹل فیلڈ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے. خورشید شاہ صاحب لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں, ندیم افضل چاند صاحب کو بھی سنتے ہیں. اپنے ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے بھاگا ہے, تو اس میں ہمارا کیا کر؟ ہمارے سیاسی سابقہ اتحادی جو ہمارے حکومتی اتحادی تو ہو سکتے ہیں, کبھی ہمارے نظریاتی اتحادی نہ وہ تھے نہ ہوں گے. کوئی اپنے نظریے سے بھاگا ہے تو ہم تو اپنے نظریے سے نہیں بھاگے. کسی کا نظریہ کبھی ووٹ کو عزت ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے. اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی. اب ان سارے ریزرویشنز پہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں, اور بلاول کو چھوٹا بھائی قرار دے رہے ہیں, اور بیٹھ کر بات چیت کرنے کا کہہ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب اپنی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہے, ان کا مینیفیسٹو اپنا ہے, ہمارا مینیفیسٹو اپنا ہے. انتخابات ہم نے لڑنے ہیں, لیکن عزت و احترام کے ساتھ. میرے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, کامیاب وزیر خارجہ تھے, بڑی محنت کی انہوں نے. ارادہ رکھتا ہوں کہ جلد ان سے, کافی عرصہ ہو گیا ان سے بات چیت نہیں ہوئی, ان سے بات بھی کریں گے. اسی وقت بات کریں گے, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم شیلا رضا صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ ہیئرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج بھی استفسار کیا کہ پیپلز پارٹی بڑی میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے, لیکن ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میں کراچی میں بیٹھی ہوں, مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کیوں نہیں گئے وکلا. اچھا ٹھیک, یہ جو ابھی شارٹس ہم نے پلے کیے ہیں, ہوپ فلی آپ سن رہی تھی, جس پہ ندیم افضل چاند صاحب کو بھی سنا ہوگا آپ نے, خورشید شاہ صاحب کو بھی,
یہ بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے, یہ کس سے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا, سادہ سا سوال ہے. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں جس نے اپنے ہر برے وقت میں جب بھی پکارا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو پکارا ہے. ضیاء الحق جو ہے اس کے ساتھ سارے ہمارے پیپلز پارٹی کے مخالف اور بھٹو صاحب کے مخالف جا کے جمع ہو گئے تھے, اور ضیاء الحق بڑا خوش تھا کہ اس کے پاس سب ہیں. لیکن کچھ عرصے بعد اس نے محترمہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی خوشامد کی کہ وہ ان سے بات چیت کریں, لیکن بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, چاہے وہ جیسی بھی تھیں, جنہوں نے پرسنلی بھٹو صاحب کی جوڈیشل مرڈر پہ مٹھائیاں بھی بانٹی تھیں, ان سے بات کی اور ایم آر ڈی بنائی. اور اسی طرح ہم آگے بڑھے, اور ہم سمجھتے تھے کہ کیوں لیگ سے یا کسی سے ہمارے دل میں مسائل تھے, لیکن ہم نے پارلیمنٹ بچانے کے لیے سب سے رابطہ کیا. ایک وقت آیا تھا کہ محترمہ کی شہادت کے بعد ہماری حکومت 126 ارکان تھے ہمارے 342 میں, اور کس طرح وہ چل رہی تھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑا مشکل وقت تھا, ہم نے ساری بدنامی اپنے اوپر لی, اور آج جب ڈالر نیچے آ رہا ہے اور معیشت تھوڑی بہتری کی طرف جا رہی ہے, روپیہ بہتر ہو رہا ہے, تو یہ ایک کنٹینیویشن ہے جو ہم نے 16 سال میں اپنے اوپر گند کا ٹوکرا رکھا عمران صاحب کی حکومت کی پالیسیز کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو, اور پولیٹیکل پارٹیز سے ہی بات کرنی چاہیے کہ ہمارے تو جو بجٹڈ فنڈ ہیں ان کو روکا ہوا ہے, کہ سندھ کے عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ایلوکیٹڈ اماؤنٹ کو جو ہے وہ دیا جائے. اور پنجاب میں جو ہے یہ مطالبہ کس سے کریں گے آپ؟ کمیٹیز بن رہی ہیں, پتہ نہیں کس, یہ نون لیگ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دے گی؟ ہم چاہیں گے کہ پولیٹیکل پارٹیز مل کے اس پہ آواز اٹھائیں کہ ہر صوبے کا اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ اس کو اسی طرح کیا جائے. اب یونین کمیٹیز میں نون لیگ کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بلدیاتی الیکشن کبھی لڑا, ہارے, جیتے, ٹکٹ ملا, اور یہاں پہ الیکٹڈ بیٹھی بھی ہے لوکل گورنمنٹ, اور ان کے منجمد ہوئے ہوئے سب کچھ. اور لیکن سوال میرا یہ ہے نا کہ یہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے آواز اٹھائیں گے تو کس سے شکوہ کریں گے؟ یعنی مطالبہ بنیادی طور پر ہوگا کس سے پھر؟ پہلے تو ہم ان سے ہی کریں گے نا کہ جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ان کے لوگ یونین کمیٹیز میں آ رہے ہیں, ان کے زیادہ سے زیادہ لوگ گورنمنٹ میں ہیں, اور ان کو بڑے فائدے حاصل ہو رہے ہیں. تو پہلے تو ہم ان سے ہی کریں گے. اچھا, فار ایگزامپل کون ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کو لگتا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں؟ مطلب آپ فواد حسن فواد کی بات کرنی ہے, چیمہ کی جو سابقہ بیوروکریٹ ہے, ان کے ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, اس پہ تو بات بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور الیکشن کمیشن نے بھی لیٹر لکھا کہ متنازع لوگوں کو نہیں جگہ دی جائے اس طرح سے کہ جن کے اوپر کسی کا لیبل لگا ہوا ہے. لیکن ایک بات تو ہے کہ سندھ کے چیف سیکرٹری ہٹائے گئے, سندھ کے آئی جی ہٹائے گئے, کیا انہیں کے پی یا بلوچستان میں کہیں یا لاہور پنجاب میں کہیں نہیں لگایا جا سکتا تھا؟ اور یہی ہر جگہ سے ہماری سندھ کے ہی لوگ ہٹانے تھے, وہاں کے تو لوگ نہیں ہٹائے گئے, وہاں کے لوگوں کو تو شامل کیا گیا. اچھا, اب یہی شکوہ عوامی جمہوری پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, جی ڈی اے ہو, یہ سب لوگ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف کر رہے ہیں کہ یہاں پیپلز پارٹی کو فیور ہو رہی ہے, اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ لگتا ہی ہوا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہی شکوہ وہاں کی چھوٹی بڑی جماعتیں کر رہی ہیں. اچھا, ایم کیو ایم کو تو نہیں کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کا پی ایم ایل این کا بڑا اتحاد ہونے جا رہا ہے, اور جی ڈی اے میں بھی پہلے بھی سارے شامل تھے, ان کا گورنر بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. ایسی کوئی بات نہیں, سب جانتے ہیں کہ مقبول باقر صاحب بہت ہی ایک اصول پرست آدمی ہیں, اور ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے, اور سب جانتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا نام پیپلز پارٹی نے نہیں دیا. اب آپ کو کیا خوف ہے کہ اس وقت ہواؤں کا رخ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے؟ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ ہمیں خوف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کی طرف ہے تو ہمیں نقصان ہے. ہمیں خوف یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی یہ چیز انجوائے کر رہی ہے تو جہاں سے یہ چیزیں اسے مل رہی ہیں, کل ان کی وہ بہت ساری غلط باتیں بھی مانے گی.
ٹھیک, اور یہ شکوہ ہے تو نون لیگ سے ہی نا, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی فیور ان کو ہو رہی ہے؟ بالکل. اور یہ آپ کو لگتا ہے یہ ایڈریسیبل ہے اور ہو جائے گا؟ جیسے شہباز صاحب نے کہا کہ بلاول تو چھوٹے بھائی ہیں, بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے, تو یہ ریزالو ہو جائے گا ڈسپیوٹ؟ دیکھیے, شہباز شریف صاحب کا رویہ ڈیورنگ 16 months ٹوورڈ سندھ بہت پازیٹیو تھا, ورنہ جتنی بھی فیڈرل میں حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ کیئر ٹیکر ہوں, وہ تو اس سے پہلے تو کیئر ٹیکر اتنی با اختیار نہیں آتی تھیں, لیکن فیڈرل میں جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوئی پیپلز پارٹی کے علاوہ, سندھ کا شیئر انتہائی مشکل سے تھوڑا تھوڑا ہی ملتا ہے, جتنا دیا جاتا ہے وہ نہیں ملتا. 80% صوبہ سندھ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے اخراجات کے لیے فیڈرل ٹرانسفرز پہ اور جو ہمارا شیئر ہوتا ہے اس پہ, لیکن وہ دکھایا کچھ جاتا ہے ملتا کچھ. اسی طرح بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں جو کہ صوبائی اور فیڈرل لیول کے ہوتے ہیں, اس میں جو اماؤنٹ رکھا جاتا ہے صوبہ اس میں پورا دیتا ہے, لیکن فیڈرل سے وہ اماؤنٹس نہیں آتے. اسی طرح جو فیڈرلز کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے صوبے میں, وہ بہت چھوٹے چھوٹے اس کے رکھے جاتے ہیں. جیسے ہمارا جو میٹرو تھا وہ صرف 12 بلین کا تھا, اور پھر وہ دیکھیں کس طرح رو رو کے کمپلیٹ ہوا ہے. لیکن شہباز صاحب کے لیڈ کولیشن گورنمنٹ کے اندر ایسا کوئی شکوہ نہیں تھا, یہ آپ کہہ رہی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ خبر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھرپور کوشش کی, شہباز شریف صاحب نے بھرپور کوشش کی کہ وہ جتنا بہتر کر سکتے ہیں کریں, اور جہاں ہمیں مسئلہ آیا اس کو انہوں نے سنا بھی, اور ایک بہتر وقت رہا. کیونکہ ذاتی تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے نا, ایک صوبے کے جو رننگ پروجیکٹس ہیں ان کو اسپیڈ اپ کرنا ہوتا ہے, اور جو اخراجات ہیں اس کے حساب سے جو ایک بجٹڈ ایلوکیشن ہوتی ہے ان کی بر وقت ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا شیلا رضا صاحب, لاسٹلی دیکھیں, شہباز صاحب کے ساتھ تو ورکنگ ریلیشن رہا ہے اور اس کی تعریف آپ بھی کر رہی ہیں, پارلیمان میں بلاول صاحب نے بھی کی ہے. شہباز صاحب سے ورکنگ ریلیشن ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی. میاں نواز شریف صاحب کی جہاں تک آمد کا سوال ہے, تو یا اس سے زیادہ پرابلم ہوگا, یا ان کے ساتھ کو ورکنگ ریلیشن اچھا نہیں رہا ہے ماضی میں اور نہیں ہو بھی نہیں سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ ورکنگ ریلیشن شپ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ہم محترمہ کے زمانے میں بھی ہم نے ایم کے ایم سے ورکنگ ریلیشن شپ کی. محترمہ کی شہادت کے بعد ہمارے پاس اپنا مینڈیٹ تھا, لیکن ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کی تاکہ دیہی اور شہری جو ایک بہت بڑا فرق پیدا کیا تھا وہ ختم کیا جائے مشرف نے. اس کے بعد جو حالات رہے اس میں پی ایم ایل مطلب چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی ہوئی, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوئی, جس کو سبوٹیج کیا گیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہم مختلف جماعتوں سے کرنے کی کوشش کریں گے. اور میاں نواز شریف صاحب اب جو آ رہے ہیں تو ان کو بھی بہت کچھ سمجھ میں آنا چاہیے, اور یقیناً آیا ہوگا کہ موجودہ جو آثار ہیں اس میں لگتا نہیں کہ 2/3 میجورٹی کسی پارٹی کی ہوگی, اور تمام پارٹیز کو مل کر ہی چلنا ہوگا. تو اس میں جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی وہ سنگل پارٹی نہیں ہوگی, اور پھر اگر نہیں ہوگی تو پھر سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحب کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کی بات کریں گے. اس وقت عالمی منظرنامے پر یہ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے, اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. 7 اکتوبر 2023 مشرق وسطی نئی دنیا کے لیے غیر معمولی دن ثابت ہوا ہے. فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی طرف سے اسرائیل پر اس قدر اچانک حیران کن اور بڑا حملہ نارملائزیشن کے پھیلتے عمل میں بہت کچھ اب نارمل کر دینے کا پوٹینشیل رکھتا ہے. گویا مشرق وسطی میں سفر جس سمت میں اور جس رفتار سے چل رہا تھا, اب ان دونوں پر اثر پڑنا ناگزیر ہو چکا ہے. جمعے اور ہفتے کی آخری پہر میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کی جانب سے ایک کے بعد ایک 5000 کے قریب راکٹس اسرائیل پر پھینکے گئے, جس کے بعد صبح کی روشنی ہوتے تک پوری دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان معمول کی 1-2 مہینے چلنے والی جھڑپیں نہیں ہیں, بلکہ یہ مکمل جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے. فلسطین کے مجاہدین کی جانب سے آج جنگ کو طوفان الاقصی کا نام دیا جا رہا ہے. حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 700, جبکہ فلسطینی شہداء 500 سے تجاوز کر گئے. اسرائیل پر غیر متوقع حملے کے بعد حزب اللہ بھی لبنان سے صہیونی ریاست کو نشانہ بنا رہی ہے. حماس کے جنگجو بھی اب اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کے اندر موجود ہیں, جہاں
ان کے کئی مقامات اسرائیلی فوج سے دو بدو جھڑپیں ہو رہی ہیں، کئی مقامات پر یہ ہینڈز ان ہینڈز ہے۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق حماس کے اچانک حملے کے بعد سے اسرائیلی فوج اب تک سنبھل نہیں پائی ہے، اور سنبھل بھی کیسے سکتی تھی کہ اچانک سے ان کا ایک ایسا خودکار سسٹم جو وہاں پر موجود ہے، جس کو آئرن ڈوم کا نام دیا جاتا ہے، امریکی مدد سے تیار کیا گیا، جو پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے۔ آوازیں آتی رہیں لیکن یہ دھماکہ اتنا سائملٹینیسلی تھا اور یکے بعد دیگرے 5000 راکٹس ہوئے کہ سنبھلنے کا موقع ملا ہی نہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے اسرائیل بھی بھرپور انداز میں جواب دے رہا ہے، اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ لگ بھگ 1.25 لاکھ کے قریب یونائٹڈ نیشنز کے مطابق بتائے جا رہے ہیں کہ جو غزہ کی پٹی کے اوپر بھی ریلوکیٹ ہوئے ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ اسکیٹر ہونا پڑا ہے، وہاں سے ڈسپرس ہونا پڑا ہے۔ یہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے، اور ایسے میں عالمی طاقتوں کے رسپانسز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ بھی رسپونڈ کر رہا ہے، رشیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، چائنا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ، اور خود خلیجی ریاستوں کی طرف سے سعودی عربیہ بھی اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ایسے میں سوالات تو بہت سارے ہیں۔ ابھی تک ہم یوکرائن اور رشیا کانفلکٹ کے اثرات کو بھگت رہے تھے کہ اچانک سے مشرق وسطی کے اندر ایک اتنا بڑا جو ہے وہ کانفلکٹ سامنے آ رہا ہے، اور آنے والے کئی دنوں تک، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو ہے وہ بھی اپنے لوگوں کو ایک لمبی اور طویل جنگ کے لیے تیار رہنے کا کہہ دیا ہے۔ تو یہ کتنے عرصے تک چلے گا، خطے کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور پھر اقوام عالم کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے، ایسے بہت سارے سوالات ہیں۔ بات کریں گے اس وقت ماہر عالمی امور ڈین بوسٹن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سوال بڑا سادہ سا ہے۔ ایک طرف تو سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات کے مابین نارملائزیشن کی بات ہو رہی تھی، قریب آنے کی باتیں ہو رہی تھی، خود ایم بی ایس یہ کہہ چکے کہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اچانک سے اسرائیل اور فلسطین کے مابین اتنا بڑا تنازع جو 1973 کے بعد بڑی جنگ قرار دیا جا رہا ہے، یہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، ایک چیز تو یہ کہ جو ہم نے پچھلے 2 دن میں دیکھا، وہ جتنا بھی اس کا ظلم ہو، جتنا بھی اس کا امپیکٹ ہو، یہ سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرح سے سرپرائز یہ تھی کہ دنیا نے ایک طرح سے فلسطین کے جو لوگ تھے ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا تھا۔ اس وقت جو ہم نے کارروائی دیکھی وہ حماس سے دیکھی، جو ان فلسطین کے لوگوں کا ایک حصہ ہے، دوسرے بھی اس میں فیکشنز ہیں، فتح بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں۔ اور اگر اسرائیل کو سرپرائز ہے تو وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا جو ہے آپریشن ہماری انٹیلیجنس کو پتہ ہونے کے بغیر کیسے ہو گیا۔ لیکن دنیا کو میرے خیال میں یہ بھی سرپرائز ہونی چاہیے کہ اگر آپ ایک خطے کے لوگوں کو جو 70 سال سے حالت جنگ میں ہیں کانورسیشن سے پورا نکال دیں گے، تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ صرف تماشائی بن کے دیکھیں گے۔ آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ اگر اس وقت کوئی بڑا سوال ہے جس کی ہمیں نہیں پتا، وہ یہ کہ اوور آل ریئیکشن آف پیلسٹینین پیپل جو ہے وہ کیا ہے۔ کاروائی ہم دیکھیں حماس سے، اس وقت جو ہے دوسرے بھی فیکشنز ہیں وہاں، دوسرے گروہ بھی ہیں، فتح بھی ہے، جن کی حکومت بھی ہے ایک طرح سے، ان کا کیا ریئیکشن ہوگا حماس کے اٹیک پہ، جس میں یقیناً سویلین پہ بھی اٹیک ہوا، اور ویسٹ میں جو ریئیکشن ہے وہ اس کے بارے میں آپ بہت دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو اس کے بعد اسرائیل کارروائی کر رہے ہیں اس وقت عام سویلینز پہ، اس پہ کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا اس کی وجہ سے لوگ کہیں گے اچھا اس کو بند کرنے کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا غصہ اور طیش جو ہے وہ اور بڑھے گا اس آپریشن پہ جو 70 سال سے ہے لیکن پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے اور بڑھ گیا۔ جیسے جیسے ہم گفتگو سنتے تھے تسلیم کرنے کی، ویسے ویسے اسرائیل کا جو ریئیکشن تھا سویلینز پہ وہ قدرے اور بڑھتا جاتا تھا اور ظلم ہمیں نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے اگلے سوال کے 2 حصے ہیں۔ دیکھیے، کیا اسرائیل اور فلسطین دونوں طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اگر دونوں تیار ہیں تو کیا پھر عالمی دنیا طویل جنگ کے لیے تیار ہوگی؟ ہم نے پچھلے 2 دن میں دیکھا وہ اس جنگ کی ایک ایسکلیشن تھی، ایک وہ ایسکلیشن جو حماس نے اپنی ایکٹیویٹی سے کی، حماس نے اپنے اٹیک سے کی، اور ایک وہ اس کے بعد اور بھی زیادہ ایسکلیشن کہ جو اسرائیل نے اس کی ریٹیلیشن میں آپ کہیں، لیکن ریٹیلیشن سے پہلے بھی جو ظلم تھا اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کر دیا۔ اسرائیل کا موقف ایک طرح سے یہ نظر آتا ہے کہ جناب ہر فلسطینی جو ہے وہ اس کی قیمت دے گا، صرف حماس نہیں دے گی۔ جہاں تک عالمی طاقتوں کی بات ہے، ہم نے جس پھرتی سے، جس تیزی سے ان کا ریئیکشن پرو اسرائیل دیکھا، اس کا ایک تعلق تو دنیا کی حالت سے تھا، دنیا کی جیو پالیٹکس سے تھا۔ اس کا دوسرا تعلق یہ تھا کہ جو پہلی تصویریں ان تک پہنچی وہ اس حماس کے اٹیک کی تھیں جو سویلینز پہ بھی ہوا، جو ایک جس میں ہمیں تصویریں جو ہمیں خصوصاً ویسٹ میں نظر آئیں وہ اس کانسرٹ کی تھی جہاں اٹیک ہوا، تو ایک طرح سے اس کا ریئیکشن تھا۔ اب جو تصویریں نظر آ رہی ہیں
جو اسرائیل کے اٹیک ہے سویلین بلڈنگز پہ، بچوں پہ، خواتین پہ، لوگوں پہ، عام لوگوں پہ، اس کا ریاکشن کیا ہوگا؟ کیا ہمیں ویسٹ سے اسی قسم کا ریاکشن نظر آئے گا؟ یعنی اس وقت تو نہیں نظر آتا. اس وقت تو آپ کو خصوصاً جو عالمی طاقتیں ہیں، ویسٹرن عالمی طاقتیں ہیں، ان کا جو پرو اسرائیل ریاکشن ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا ہے. ایک سوال ہے رشیا کا، اور آپ یہاں جب ویسٹ میں بات سنتے ہیں تو آپ کو باری باری یہ سنائی دیتا ہے کہ جی کیا اس کے پیچھے رشیا تو نہیں ہے حماس کے پیچھے، اور اس سے ایک موقف یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس کو نتھی کیا جا رہا ہے کہ حماس کو ایز اے پرو رشین آرگنائزیشن دیکھ کے رادر دین ایز اے پیلسٹینین آرگنائزیشن دیکھ کے اس نیریٹو کو اینٹی رشیا نیریٹو میں بھی ملا دیا جائے یوکرین کے ساتھ. تو حالت اس وقت جو ہے ان اے وے از ویری پریکیریس، خصوصاً فلسطین کے لیے، کیونکہ ان کی جو اگر کوئی سپورٹ تھی ویسٹ میں وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ظلم جو ان پہ ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے؟ یار یہ عالمی جنگ کا تو پتہ نہیں ہے. ایک موقف کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ کافی پہلے شروع ہو گئی تھی، صرف ابھی تک اس کو نام نہیں دیا گیا. اگر آپ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو دیکھیں تو وہ ملا کے عالمی جنگ ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا اس وقت جس قسم کی اینگسٹ میں ہے، جس قسم کی ایک انگزائٹی تو نہیں، جس طرح سے ہر چیز بکھری ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ آپ گلوبل اکانومی دیکھیں، چاہے وہ آپ یوکرین دیکھیں، چاہے وہ آپ فلسطین دیکھیں، چاہے وہ آپ اسٹیٹ آف ڈیموکریسی دیکھیں، جو دنیا کی تقریباً زیادہ تر علاقوں میں اس پہ بھی ایک اٹیک ہو رہا ہے نا. ایک جو اسٹیبلشڈ نارمز آف ڈیموکریسی تھے، آپ کو وہ پاپولزم سے نظر آتا ہے، آپ کو وہ جنگ سے نظر آتا ہے. تو اس کو آپ تیسری عالمی جنگ کہیں یا نہ کہیں، لیکن وی آر کلیئرلی ان اے مومنٹ آف ٹرموائل دیٹ از گلوبل. ڈاکٹر صاحب کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہو، آسلو اکارڈ ہو، پی ایل او ہو، عالمی تنظیمیں ہوں، ایون یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہوں، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پھر اس کے علاوہ جنگ بھی جاری رکھ کے دیکھ لیا، کسی بھی طریقے سے وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یا 1 یونٹ، کوئی بھی مسئلے کا حل دکھائی نہیں دیتا. اس کا کیا حل، سولوشن کیا، واٹ از اینڈ ٹو اٹ ڈاکٹر صاحب؟ فلسطینی لوگ ہیں جو پہلے پسے ہوئے ہیں وہ اور پسے جائیں گے. اس وقت ایک یہ لگتا ہے کہ جو آپ کے سوال میں بھی ایک فرسٹریشن ہے کہ یار یہ سب کچھ ٹرائی کیا ہے، تو وہ نیتن یاہو صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ تو اس کا نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ اچھا پھر ایک ہی سولوشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی تو بڑی وہ جیت جائے. اینڈ ان اے وے جو ہم اسرائیل کا ریاکشن بھی دیکھ رہے ہیں اس سے بھی یہی لگتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کی اسرائیل کی بھی سیاست جو ہے جو ہمیشہ سے اینٹی پیلسٹینین تھی، لیکن اب تو جس قسم کی ہمیں سٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں اینٹی ہیومن قسم کی کہ بیس تو نابود کر دو اور بالکل ختم کر دو اور نقشے سے ہٹا دو، اگر وہ سولوشن ہے اور اگر تو پھر وہ آپ جو عالمی جنگ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہے، اور انسانیت سے آپ کا جو ہے وہ ایک طرح سے فیتھ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. خطے میں اتنے بڑے تنازع سے عالمی معیشت کو کیا خطرات لاحق ہے، اس پر بات کریں گے، اس کی اکنامک ایسپیکٹ پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ابھی روس اور یوکرائن جنگ کے اثرات پوری طرح باقی تھے کہ فلسطین اور اسرائیل کی اس جنگ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. خصوصاً ایشیا اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان میں اس وقت تیل کی قیمتیں انتہائی بلند سطح پر موجود ہیں. عالمی طور پر تیل کی گرتی قیمتوں سے امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید پاکستانیوں کو اس بار پیٹرول کی قیمتوں میں مناسب ریلیف ملے گا، لیکن ہفتے کے روز سے جاری اس جنگ کے پاس صرف 2 روز ہی عالمی طور پر تیل کی قیمتیں 4% بڑھ گئی ہیں. یعنی جنگ کے بعد سے 4% گلوبلی جو آئل پرائسز ہے وہ بڑھی، اور ایشیائی منڈی میں تو خام تیل کی قیمتوں میں 4.7% تک کا انکریز دیکھا جا رہا ہے، جبکہ دوران ٹریڈنگ برطانوی خام تیل برنٹ خام تیل کی قیمت $86.65 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ WTI کی قیمت میں 4.5% اضافہ ہوا ہے، اور WTI کی فی بیرل قیمت $88.39 ہو گئی ہے. عالمی طور پر بڑھتی تیل کی قیمتوں سے پاکستانیوں کو چند دنوں بعد جو ریلیف ملنا تھا اب وہ تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ قیمتیں مزید بلند ہوں گی. صرف پیٹرولیم مصنوعات ہی اس جنگ سے متاثر نہیں ہوں گی. فلسطین اسرائیل کی سرحدوں وہ سرحدیں بہت سے ممالک سے ملتی ہیں، جن میں ایران، اردن، شام، ترکی اور دیگر ممالک شامل ہیں. اس جنگ کا اثر ان ممالک پر بھی پڑے گا اور جو پہلے ہی ایک جنگ میں مصروف ہے. تو ایسے میں عالمی طور پر جو انفلیشنری پریشر اشیاء خورونوش بہت زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ مقامی سرکاریں عوام کو کس طرح سے ریلیف دے پائیں گی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ.